अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम बसीरतुल कुरान में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शुजाउद्दीन शेख। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम का सिलसिलेवार मुताला जारी है और आज 21वां प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आज के नशिस्त में सूरतुल बकरा आयात 49 ता 54 का मुताला करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमेशा की तरह हमारे नौजवान साथी कुरान अकेडमी से तशरीफ़ लाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत से आप लोग? ये भी हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी साहब की तिलावत से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक मुबारक फरमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखता हूँ। आइए कुरान सीखें। फरमान नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, जो कुरान करीम को छोड़कर कहीं और से हिदायत तलाश करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला उसे गुमराह कर देगा। ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इस कुरान हकीम को छोड़कर अगर कहीं और से कोई हिदायत तलाश करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला उसको गुमराह कर देगा। ये नहीं फरमाया कि हिदायत नहीं मिलेगी फ़कत, बल्कि फरमाया कि गुमराह कर देगा। अल्लाह गुमराही से हम सब की हिफाजत फरमाए और अपने कलाम मुबीन को हमें मज़ीद थामने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन किराम, चलते हैं हस्ब मामूल कुरान हकीम की आयात के तर्जुमे की तरफ। आज हम सूरतुल बकरा आयात 49 से 54 का मुताला कर रहे हैं। आइए सबसे पहले तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करें। आयात 49 ता 54 सूरतुल बकरा। इरशाद हुआ, और याद करो जब हमने तुमको आले फ़िरौन से नजात दी, वो तुम्हें सख्त तकलीफ देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबाह करते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया, बस तुम्हें नजात दी और आले फ़िरौन को गरक कर दिया, जबकि तुम ये सब देख रहे थे। और याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने उनके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम थे। फिर इसके बाद हमने तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। और याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली शय अता की ताकि तुम हिदायत हासिल कर सको। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले के हुजूर तौबा करो और कत्ल करो अपनों को। ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे हक़ में बेहतर है। फिर उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया। बेशक वही खूब तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, सूरतुल बकरा आयात 49 से 54 का तर्जुमा आपने समाअत फरमाया। हस्ब मामूल आगे बढ़ते हैं अपने मुताले के एतबार से और रब्ते आयात को जानने की कोशिश करते हैं। एक सिलसिला कलाम में जो मुसलसल जारी है बनी इसराइल के हवाले से। आइए देखते इस ज़मन में आज रब्ते आयात में क्या बात हमारे सामने आ रही है। गुज़िश्ता आयात में बनी इसराइल की नाफरमानियों का जिक्र था। अब उन पर अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, एक मुसलसल बयान जारी है बनी इसराइल के हवाले से। पिछली आयात में उनकी नाफरमानियों का जिक्र था, अब उन पर अल्लाह ताला के इनामात का बयान आ रहा है। और ये भी याद रहे कि बनी इसराइल का जिक्र हमारी इबरत के लिए आ रहा है कि हमसे पहले वो उम्मत मुस्लिमा थे, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को
उम्मत मुस्लिमा के मनसब पर फाइज किया गया है। नाज़रीन किराम, रब्त आयात को समझने के बाद अब तारुफ़ की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कि तारुफ़ में क्या पहलू हमारे सामने आएंगे, किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह ताला। पहली बात, बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र है। क्या कुछ इनामात हुए उनका तज़किरा हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर साथ ही बनी इसराइल की नाफरमानियों का तज़किरा है। ये दोनों पहलू साथ साथ बयान हुए। अल्लाह अपने इनामात का जिक्र भी फरमाता है बार बार बनी इसराइल के ताल्लुक से, और उनकी नाफरमानियों का तज़किरा भी फरमाता है। तो बनी इसराइल की नाफरमानियों का तज़किरा है। फिर मुर्तद की सज़ा बयान की गई। मुर्तद उसे कहते हैं जो दीन से फिर जाता है। मुर्तद को इंग्लिश में कहते हैं एपोस्टेट। क्या कहते हैं? एपोस्टेट। मुर्तद की सज़ा का बयान भी आज की गुफ्तगू में हमारे सामने आएगा इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन किराम, रब्ते आयात और तारुफ के बाद हस्ब मामूल आयात का तज्ज़िया समझते हैं। आयात 49 से 54 का तज्ज़िया आइए देखते हैं। सबसे पहले आयात 49 ता 50 बनी इसराइल पर अल्लाह ताला के अजीम एहसानात और आले फ़िरौन से निजात का जिक्र है। अल्लाह के इनामात की अब तफसील आ रही है कि अल्लाह ताला ने इनको आले फ़िरौन से निजात अता फरमाई। ये पढ़ेंगे आयत नंबर 49 और 50 में। आयत नंबर 51 बनी इसराइल का बछड़े को माबूद बनाने का जिक्र, बछड़े की पूजा पाठ में लग गए थे। आयत नंबर 52 गुनाहों की माफ़ी का ऐलान, इतना बदतरीन जुर्म किया फिर भी अल्लाह ताला ने माफ़ फरमाया है इनको। आयत नंबर 53 में समझेंगे तौरात अता किए जाने का जिक्र, मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई बनी इसराइल की हिदायत के लिए। आयत नंबर 53 में समझेंगे। और आयत नंबर 54 में मुर्तद की सज़ा कत्ल है, ये बयान आएगा। मुर्तद की सज़ा कत्ल है। इसी वाक़े के तनाजुर में इंशाअल्लाह जो बछड़े की पूजा पाठ उन्होंने की थी, इसी वाक़े के तनाजुर में सज़ा का जिक्र भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, रब्ते आयात और तारुफ़ और आयात के तज़्ज़िये के बाद अब चलते हैं एक एक आयत की तशरीह की तरफ। सबसे पहले आयत नंबर 49 का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। यह आयत 49 है। आइए इसका तर्जुमा दोहराते हैं। इरशाद हुआ, और याद करो जब हमने तुमको आले फ़िरऔन से निजात दी, वो तुम्हें सख्त तकलीफ देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़िबाह करते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। यह आयत नंबर 49 का तर्जुमा आपने समाअत फरमाया। आइए तशरीह की तरफ चलते हैं। पहली बात, बनी इसराइल पर दूसरा इनाम, जिन आयात का हमने पिछली मरतबा मुताला किया, आज कर रहे हैं, आइंदा करते रहेंगे। कई इनामात का जिक्र आएगा, तकरीबन 10 इनामात का जिक्र आएगा। इस वक्त हम दूसरे इनाम पर बात कर रहे हैं। पहला इनाम क्या हुआ था? जहान वालों पर फजीलत अता की थी, पिछली मरतबा हम पढ़ चुके हैं। अब बनी इसराइल पर दूसरा इनाम, उसका जिक्र है आले फ़िरऔन के बदतरीन जुल्म व जबर से नजात। आले फ़िरऔन का मतलब फ़िरऔन के पैरोकार। आल औलाद के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे उर्दू में आल औलाद एक साथ कह दिया करते हैं, लेकिन आल का लफ्ज़ सिर्फ औलाद के मानी में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पैरवी करने वालों के मानी में भी। आपके इल्म है कि जब फ़िरौन को गरक किया था तो आले फ़िरौन को भी गरक किया गया था, तो खाली उसकी औलाद थोड़ी ही, बल्कि जितने उसकी पैरवी करने वाले थे सबको अल्लाह ने गरक किया था। नाज़रीन किराम, इस इनाम का अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहा है कि आले फ़िरौन के बदतरीन जुल्म व जबर से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। नोट कर लीजिएगा, ये बात पहले भी आ चुकी है कि बनी इसराइल की तारीख़ के हवाले से गुफ्तगू और सूरतों में भी आई है। मक्की सूरतों में भी तफसीलात आई हैं, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। तरतीब नुज़ूली में वो पहले नाजिल हो चुकी, लेकिन तरतीब तिलावत में मदनी सूरत अल बकरा पहले पढ़ रहे हैं, और मक्की सूरतों में जो तफसीलात आई हैं मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के हवाले से, वो बाद में हमारे सामने आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो पहली बात आज की इस आयत में 49 में कि दूसरे इनाम का जिक्र हुआ, आले फ़िरऔन के बदतरीन जुल्म व जबर से अल्लाह ने निजात दी। और दूसरी बात हमने लिखी है कि बेटों के कत्ल का मामला 2 मरतबा हुआ था। क्या मतलब? जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मौका हुआ तो कुछ नजूमियों ने बताया था ना, मशहूर बात है फ़िरऔन को, कि एक लड़का पैदा होने वाला है बनी इसराइल में जो तेरी सल्तनत को ख़राब करेगा, बर्बाद करेगा। तो फ़िरऔन ने ऐलान कर दिया कि इनके बेटों को कत्ल किया जाए। फिर याद है ना कि उनकी वालदा ने, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने संदूक में डालकर
دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ ناظرین یہ تو بہت معروف بات ہے، لیکن یہ آئندہ کی مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے۔ اس وقت ایک اعلان ہوا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرو، وہ پہلی مرتبہ۔ اور دوسری مرتبہ کب ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہو گئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی کوشش کی، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کی تحریک چلائی، تب بھی فرعون نے ظلم میں آ کے اور جبر کرتے ہوئے زعم میں آ کے یہ بات کہی تھی کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ معاملہ دو مرتبہ ہوا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اور ایک جب انہوں نے تحریک برپا کرنا چاہی اس موقع پر بھی یہ دھمکی دی گئی کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا۔ ناظرین کرام بات آگے بڑھاتے ہیں، آیت نمبر 50 کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، پس تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ نجات کا ذکر آیا، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل پر تیسرا انعام، کل کتنے انعامات کا ذکر آیا ہے؟ 10 کا، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ کی نشستوں میں بھی۔ ناظرین کرام توجہ بھی رکھیے گا، نوٹ بھی کرتے رہیے گا کہ 10 کے 10 انعامات بیان میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اس وقت ہم تیسرے انعام پر بات کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل پر تیسرا انعام، معجزانہ طور پر ان کو نجات عطا کی اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ تفصیل بھی آئندہ مکی صورتوں میں بہت زیادہ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ مشہور بات ہے نا، عصا مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، دریا پھٹ گیا اور 2 حصے دریا کے ہو گئے، کھڑا ہو گیا، اور درمیان سے موسیٰ علیہ السلام ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے گئے، اور پیچھے فرعون اور آل فرعون اور لاؤ لشکر سب آئے تو ان کو اللہ نے غرق کر دیا۔ یہ تیسرا انعام کہ معجزانہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ایک اہم بات نوٹ کیجئے گا، اچھا آپ میں سے کسی کو یاد ہے، اسکرین کی طرف نہیں دیکھنا، ہاں آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ یہ کون سا دن تھا جب نجات عطا ہوئی تھی؟ 10 محرم 10 محرم الحرام کا دن تھا، ماشاءاللہ۔ اسی لیے تشریح نکات میں ہم نے لکھا ہے کہ آل فرعون سے نجات کا دن یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام تھا۔ اس دن اللہ رب العالمین نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور بنی اسرائیل شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کہاں تشریف لے گئے تھے؟ مدینہ طیبہ، وہاں یہود آباد تھے نا۔ ناظرین کرام وہ یہود روزہ رکھتے تھے عاشورہ کے دن کا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا بنی اسرائیل کو اس دن اللہ نے نجات دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے، ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے۔ تو محرم کی 10 تاریخ کو کرنے کا کام کیا ہے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس دن روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام یہ آیت نمبر 50 کا بیان مکمل ہوا، بات آگے بڑھاتے ہیں اور آیت نمبر 51 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ناظرین کرام یہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 51، بچھڑے کو معبود بنائے جانے کا ذکر آ رہا ہے۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں بہت سے بچے بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی یاد ہوگا 4 مشہور کتابیں۔ تورات کس کو عطا کی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، آپ سے پوچھ لیں۔ انجیل کس کو عطا کی گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ زبور کس کو عطا کی گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ بچوں کی دلچسپی کے لیے بھی ہے اور بڑوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے بڑوں سے معلوم بھی کر لیا۔ اور الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 49 سے 54 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 51 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ درمیان میں 4 الہامی کتابوں کا ذکر آ گیا کہ ان رسولوں پر اللہ نے ان کو نازل فرمایا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آیت نمبر 51 کے حوالے سے تورات عطا کیے جانے کا ذکر ہے، مگر بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔
آئیے اس حوالے سے کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ رب العالمین نے تورات عطا کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ یہ بنی اسرائیل کی ہدایت کا سامان بن جائے۔ ایک اہم بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ جب یہ ہجرت ہو گئی کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، ہے نا، دریا پار کرا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فرعون غرق ہو گیا، آل فرعون غرق ہو گئے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تورات عطا کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اہم بات نوٹ کیجئے گا، ناظرین آپ بھی توجہ کیجئے گا، تورات اب مل رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر پہلے سے ہیں، اللہ کے رسول پہلے سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھی جاتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، بنی اسرائیل کو خطاب بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی پہنچاتے ہیں۔ تورات تو بعد میں آئی نا، یہ سب کس بنیاد پر ہو رہا تھا؟ اللہ کی وحی کی بنیاد پر۔ معلوم ہوا کہ کتاب کے علاوہ بھی پیغمبروں پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ناظرین بہت توجہ سے سمجھ لیجئے گا، آج کا ہمارا یہ دور بھی فتنوں کا دور ہے اور لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، سنت کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تورات اب عطا ہو رہی ہے ہجرت کرا دیے جانے کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر پہلے سے ہیں، رسول پہلے سے ہیں، اللہ کے نمائندے بن کر فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ کے نمائندے بن کر بنی اسرائیل کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تعلیم کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ بھی اللہ کی وحی کے ذریعے سے آ رہی تھی، جس کو ہم اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث میں جو کچھ مفہوم آتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے القاء کیا جاتا ہے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات اب مل رہی ہے، پیغمبر وہ پہلے سے ہیں اور اللہ کی طرف سے رہنمائی پہلے سے آ رہی۔ پھر وہ نقطہ عرض کروں گا کہ کتاب کے علاوہ بھی رسولوں پر وحی نازل ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ، اللہ تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان فتنوں کا جواب دینے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو پہلی بات، اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ دوسری بات، سامری جو منافق تھا اس نے بچھڑے کا مجسمہ بنا کر قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ سامری یہ بنی اسرائیل ہی کی قوم میں سے تھا، اس کو حسد ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کیوں مل گئی، اور یہ حسد کا شکار ہو گیا۔ جیسے پہلے پیغمبر کون تھے؟ آدم علیہ السلام، ان سے حسد کس کو ہوا تھا؟ شیطان کو، دشمن ہو گیا نا۔ پھر یہ سامری بھی دشمن ہو گیا اور منافقت پر اتر آیا۔ اس کا تفصیلی واقعہ تو مکی صورتوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت تفصیل آئے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس نے قوم کو بچھڑے کی پوجا پاٹ پر لگا دیا۔ تفصیل کہاں آئے گی؟ مکی صورتوں میں انشاءاللہ۔ ناظرین کرام گھبرائیے گا مت، ہم انشاءاللہ ضرور مکی صورتوں میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے، مگر وہاں کیونکہ تفصیلات زیادہ ہیں اور یہاں مختصر قرآن نے بیان کیا، اس لیے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے اس وقت۔ تو سامری جو منافق تھا اس نے بچھڑے کا مجسمہ بنا کر قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا اور اس بچھڑے کی پوجا پاٹ اس قوم نے شروع کر دی۔ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہو گئے۔ اس لیے ہم نے آگے اگلا نقطہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی احسان کی ناشکری کی اور بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ نے فرعون سے نجات دی، ظلم و ستم سے نجات دی۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں میں کتاب بھی عطا کروں گا تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، اللہ کے حضور دعائیں کرتے، اللہ کو چھوڑ کر ایک سامری کی بات میں آ کر بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا پاٹ انہوں نے شروع کر ڈالی۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 51 کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 52 کی طرف۔ ارشاد ہوا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 52 ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اندازہ کیجئے، بچھڑے کی پوجا پاٹ کا مطلب شرک کرنا ہے نا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ لیکن اس معافی کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ پہلی بات جو تشریح میں ہم نے لکھی وہ یہ ہے کہ اللہ کا بنی اسرائیل پر ایک اور احسان عظیم، انعام در انعام، احسان در احسان، فضل در فضل، اللہ کا بنی اسرائیل پر ایک اور احسان عظیم لکھا ہے ہم نے آگے کہ شرک جیسے بدترین جرم پر بھی نیست و نابود نہیں فرمایا۔ اللہ چاہتا ساری قوم کو مٹا دیتا، لیکن اللہ نے کوئی ایسا عذاب عام نہیں بھیجا کہ سب کو مٹا دیا جائے، کچھ کو سزا دی گئی، وہ آگے ذکر آئے گا، بٹ بائی لارج
پوری قوم کو مٹایا نہیں گیا۔ تو یہاں معافی کا مطلب کیا ہے؟ مواخذہ نہ کیا سب لوگوں کا، مجرمین کا مواخذہ ہوا، جن چند لوگوں نے شرک اختیار کیا۔ بعض مفسرین نے 70,000 کی تعداد بھی بتائی ہے ان کی، لاکھوں میں 70,000 ہو سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو ان کے اوپر تو سزا نافذ کی گئی، ذکر آگے آئے گا، لیکن بائی لارج اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود نہیں کیا، پوری قوم کو مٹایا نہیں، ورنہ پچھلی قوموں میں ہوتا رہا نا، مشرک قوموں کو مٹا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک اور انعام ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 53 کے مطالعے کی طرف۔ ارشاد ہوا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی شے عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ رب العالمین نے اس مقام پر کتاب عطا کرنے، فرقان عطا کرنے کا ذکر فرمایا۔ آئیے تشریح کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات جیسی نعمت عطا فرمائی۔ پہلے ہدایت عطا کرنے کا وعدہ تھا، اب تورات یعنی کتاب کے عطا کیے جانے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ دیکھیے یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ بندوں کو اللہ نے اندھیروں میں نہیں چھوڑا، بلکہ مکمل ہدایت کتاب اور پیغمبر کے ذریعے اللہ عطا فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات جیسی نعمت عطا فرمائی۔ دوسری بات، یہاں پہ لفظ آیا فرقان کا۔ فرقان کو سمجھ لیں، فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز۔ فرقان کیا ہے؟ فرق کر دینے والی چیز، جو حق و باطل میں فرق کر دے۔ غزوہ بدر کا بیان آتا ہے سورۃ الانفال میں، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، غزوہ بدر کا ذکر ہے سورۃ الانفال میں 10ویں پارے کے شروع میں۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن۔ 313 صاحب ایمان لوگوں کو 1000 کی تیاری کے ساتھ آنے والے لشکر پر اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اور حق و باطل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرق کر دیا۔ تو فرقان وہ شے جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ لفظ کتاب بھی استعمال ہوا۔ کتاب کا لفظ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے۔ کتاب کا لفظ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے، مراد شریعت کے احکام کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک حوالہ چاہیں تو نوٹ کر لیں، سورۃ البقرہ آیت 183۔ سورۃ البقرہ آیت 183 رمضان شریف اور روزوں کا بیان ہے۔ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، یہ کتبہ کتبہ اسی سے کتاب کا لفظ بنتا ہے۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پر لکھ دیا گیا ہے روزہ رکھنا، یعنی تم پر فرض کیا گیا ہے، تم پر لازم کیا گیا ہے روزہ رکھنا۔ تو کتاب کا لفظ عام طور پر شریعت کے لیے، مراد شریعت کے احکامات کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، البقرہ کا ریفرنس نوٹ کیا، البقرہ 183 میں، ماشاءاللہ۔ جی، آج کی آخری آیت جس کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے ناظرین کرام، وہ ہے آیت نمبر 54۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 کا ارشاد ہوا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور قتل کرو اپنوں کو، اور قتل کرو اپنوں کو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور بے شک وہی خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ناظرین کرام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 ہے، جس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آئیے اس کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین۔ شرک تو کر لیا نا کچھ لوگوں نے، اب جرم کے بعد توبہ کا بیان آ رہا ہے۔ اچھا، پوری قوم کو توبہ کرنے کو کہا گیا، کیوں؟ دوسروں کو جرم کرتا ہوا دیکھیں اور ہم ان کو نہ روکیں تو یہ بھی جرم ہے۔ جرم کرنے والے نے جرم تو کیا، لیکن جرم کرنے والے کو جرم سے نہ روکنا
یہ بھی ایک جرم ہے، تو توبہ پوری قوم کو کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسری بات، قبولیت توبہ کے لیے مشرکین کے قتل کا حکم دیا گیا۔ بڑی عجیب بات ہے، مشرکوں نے تو جرم کر لیا، باقیوں کی توبہ کی قبولیت کے لیے مشرکین کے قتل کا حکم دیا گیا۔ بہت سخت بات ہے، اپنوں کو قتل کرو، آئے تھے نا ترجمہ میں، اپنوں کو قتل کرو، الفاظ آئے تھے نا ترجمے میں، بہت سخت بات تھی۔ باقی لوگوں کی توبہ کی قبولیت کے لیے کہا گیا ان سے زمین کو پاک کرو، ان کو قتل کرو، یہ بہت سخت بات ہے۔ پھر شرک سے محفوظ رہنے والوں نے مشرکین کو قتل کیا، جو محفوظ رہے انہوں نے شرک کرنے والے مشرکین کو قتل کیا، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا 70,000 کی بھی تعداد بعض مفسرین نے نقل کی ہے کہ 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ یہ جو کہا اپنوں کو، مراد تمہاری قوم کے لوگ ہیں یا تمہارے رشتہ دار ہیں، اپنوں کو قتل کرو تاکہ تمہارے اندر بھی اس برائی اور اس جرم کی شناعت اور گندگی، اس کی کیا گندگی ہے، کیا اس کی شناعت اور برائی ہے، وہ تمہارے اندر پیدا ہو، تم اس جرم سے بچو، اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی بات جان لیجئے، شریعت میں مرتد کی سزا ہمیشہ سے قتل رہی ہے، شریعت میں مرتد کی سزا ہمیشہ سے قتل رہی ہے۔ مرتد کہتے ہیں اپوسٹیٹ کو، جو دین سے پھر جائے۔ یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، بچڑے کو معبود بنا کر انہوں نے کیا کیا؟ شرک کی روش اختیار کی، دین سے نکل گئے، ان پر سزا کا نفاذ کرایا گیا۔ یہی سزا تورات میں تھی مرتد کی کہ اسے قتل کیا جائے گا، یہی سزا شریعت محمدی میں بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مرتد کی سزا قتل ہے، ہاں، اس سزا کا نفاذ جو بھی وقت کی اتھارٹی، وقت کی حکومت ہوگی، عام طور پر اسی کے ذریعے اس کا نفاذ ہوگا، لیکن یاد رہے کوئی معذرت خانہ رویہ والا معاملہ نہ ہو، مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ تورات میں بھی تھی اور یہ شریعت محمدی میں بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیات 49 سے 54 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں ایک بات کی طرف جو ہم سمجھتے ہیں قرآنی معلومات کے ذیل میں۔ قرآنی معلومات، اس حوالے سے آج جو بات ہمیں سمجھنی وہ یہ ہے، قرآن کریم کی ترتیب تلاوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ ترتیب ویسے کتنی ہے؟ دو، ایک ترتیب نزولی اور دوسری ترتیب تلاوت، ایک ترتیب نزولی اور دوسری ترتیب تلاوت۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی۔ اب جو ترتیب تلاوت ہے، جس میں سورۃ البقرہ پہلی سورت ہے، سورۃ الناس آخری سورت ہے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ صحابہ کو آپ نے یاد بھی کرایا، اور صحابہ کرام جو لکھتے تھے وحی کو اللہ کے رسول کی نگرانی میں، ان کو اسی طرح بتایا کون سی سورت کہاں رکھی جائے گی، کون سی آیت کہاں رکھی جائے گی، کون سی سورت کی کس آیت کو پہلے رکھنا ہے، کس آیت کو بعد میں رکھنا ہے۔ یہ ترتیب تلاوت بھی خود کس نے مقرر فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اب سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں آج ہمارے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں کون سے سوالات ابھرے ہیں۔ جی سب سے پہلا سوال، جی ابرار بھائی آپ کی طرف سے کوئی سوال؟ جی، تورات کے حوالے سے لفظ استعمال ہوا فرقان، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے لیے خود بھی یہ لفظ استعمال ہوا، تو ان دونوں میں کیا تطبیق ہوگی؟ ان دونوں میں کیا تطبیق ہوگی؟ بڑا مشکل لفظ آپ نے استعمال کر لیا، کیسے مطابقت پیدا کریں گے، کیسے ریکنسلیشن ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ تورات کے لیے فرقان کا لفظ استعمال ہوا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب۔ قرآن حکیم میں بھی قرآن کو فرقان کہا گیا، بلکہ ایک پوری سورت سورۃ الفرقان کے نام سے 19 پارے میں سورۃ الفرقان، اس کا نام ہی فرقان ہے۔ تو کیسے مطابقت پیدا کریں گے؟ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون سی تورات؟ جو اصلاً موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آج جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نام پر تورات کہا جاتا ہے وہ تو تبدیل شدہ ہے، ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو اصلاً تورات نازل ہوئی، ہم اسے فرقان مانتے ہیں، اور وہ اس دور کے لیے رہنمائی عطا کرتی تھی۔ اس تورات میں تو تبدیلی ہو گئی بعد میں، اب اصل فرقان تو قرآن حکیم ہی ہے۔ یہ حق و باطل میں فرق کر دینے والا کلام، اور پچھلی کتابوں کی تعلیمات بھی اس میں محفوظ، چنانچہ اب یہ اصل میں فرقان ہے۔ ہاں، غزوہ بدر کو ہم نے جب سمجھا تو اس دن کو بھی یوم الفرقان قرآن نے کہا، لیکن الفرقان تو اب قرآن حکیم ہے۔ حق و باطل میں فرق کر دینے والا کلام قرآن حکیم ہے۔ جی عابد، آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی، آج کے پروگرام میں بچھڑے کی پوجا کا ذکر آیا، تو اس کا پس منظر اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اچھا، ماشاءاللہ، بہت اہم سوال ہے
کہ بچڑے کی پوجا پاٹ ان لوگوں نے کر لی جو اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں. بھئی موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے تھے نا, بنی اسرائیل, آل فرعون نہیں, ہاں بنی اسرائیل, جن کو نجات دلانے کے لیے بھی آئے تھے. تو یہ پس منظر بنا کیا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ صدیوں سے بنی اسرائیل مصر میں رہ رہے تھے. اچھا یہ بات آگے ہم پڑھیں گے جب سورہ یوسف کا مطالعہ ہوگا. یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کہاں پہنچے؟ مصر میں, یاد ہے نا, اور یہاں صدیوں رہے, پھر یہ غلام بنا لیے گئے, اور ان پر وہاں کے جو قبطی کہلاتے, مصر کے رہنے والوں کو قبطی کہا جاتا ہے, وہ ان پر حاکم بن گئے. ان مصریوں کے ہاں بھی بہت سے بگڑے ہوئے تصورات تھے. ایک تصور گائے اور بچڑے کے تقدس کا بھی تھا. وہ تقدس ان کے دلوں میں بھی پیدا ہو گیا. کیوں؟ جب بندہ غلام ہوتا ہے تو مالک کی باتیں صحیح غلط قبول کر ہی لیتا ہے. غلامانہ ذہنیت اپنے آقاؤں کی ہر بات کو تسلیم کر ہی لیتی ہے. ہم آج اپنی غلامی کی بات نہیں کرتے, پھر کبھی بات کر لیں گے. غلامانہ ذہنیت آقاؤں کی بات قبول کر ہی لیتی ہے. وہ عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. اور ذرا سامری جادو کا جو کہ منافق تھا نا, اور حسد پیدا ہو گیا تھا, ذرا اس کو موقع ملا تو اس نے ان کے زیورات وغیرہ لے کر کوئی بچڑے جیسی شکل بنائی, اور کچھ ایسا اس میں اندازہ رکھا ہوا کے گزرنے کا, اس میں سے آواز آنا شروع ہو گئی, اور یہ اس کی پوجا پاٹ کے اندر مبتلا ہو گئے. اس شرک پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی اور مشرکین کی سزا کا حکم بھی دیا. جی آپ کے پاس کوئی سوال ہے کاظم؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آخری آیت میں توبہ کا ذکر آیا, تو آپ اس حوالے سے تھوڑی سی اور وضاحت کریں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں کیسے توبہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت بہت قیمتی سوال, بہت پیارا سوال, عملی سوال. آج ہم کیسے اللہ کی جناب میں توبہ کریں؟ اللہ نے ان کے ہاں تو مشرکین کے قتل کا حکم دیا, نیست و نابود نہیں کیا. آج ہمارے جو جرائم کی لسٹ ہے بہت طویل ہے, بہت طویل ہے. اللہ نے ختم نہیں کیا ہمیں. موقع ہے. سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ زبان پر استغفار کے کلمات بھی ہوں, دل میں گناہوں پر شرمندگی اور ندامت بھی ہو, آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں تو کیا ہی بات ہے, اور بہترین دعائیں قرآن میں اور حدیث میں جن کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اصل توبہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دینا. توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف پلٹ آؤ, اور اگر بندوں کا حق مارا ہے تو ان کا بھی حق لوٹانا پڑے گا. یہ تو ہے ایک ایک بندے کی توبہ. پوری قوم کی توبہ کیا ہوگی؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم خود اللہ کے بندے بنیں, دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے دین کے نفاذ کی محنت کریں. یہ ہماری پوری قوم کی توبہ ہوگی. اللہ ہمیں انفرادی اجتماعی دونوں قسم کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. چند مختصر سے سیگمنٹ. سب سے پہلے حاصل مطالعہ, گفتگو کرتے ہیں آج کن باتوں کو سمجھ کر ہم آئے ہیں الحمدللہ. پہلی بات, بنی اسرائیل پر انعامات کا بیان, بار بار ان کے انعامات جو ہوئے ان پر ان کا تذکرہ ہے. دوسری بات, آل فرعون سے نجات, تورات کا عطا کیا جانا اور معافی کا اعلان. یہ انعامات ہیں جن کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اور تیسری اہم بات ہم نے یہ سمجھی کہ شریعت میں مرتد کی سزا ہمیشہ قتل مقرر کی گئی ہے. تورات میں بھی تھی اور ہماری شریعت میں بھی مرتد کی سزا قتل مقرر کی گئی ہے. آئیے ناظرین کرام, جائزے کی طرف چلتے ہیں. روزانہ اپنا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ان تعلیمات کو سمجھنے کے بعد. پہلا سوال, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس رکھتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم, یا فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں؟ کس قدر ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو اللہ نے بنی اسرائیل پر بھی انعامات فرمائے, اللہ ہم پر بھی فرما رہا ہے. کیا ہمیں احساس ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری تو نہیں کرتے؟ ناشکری یہ بھی ہے کہ نعمت استعمال کر کے اللہ کا شکر نہ کیا جائے. ناشکری یہ بھی ہے کہ نعمت کو غلط کاموں میں استعمال کیا جائے. ناشکری یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں زیادہ دیا اور دوسروں کو ہم فراہم کرنے کی, شیئر کرانے کی کوشش نہ کریں. تو دیکھیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری تو نہیں کرتے. تیسرا سوال, کیا ہم قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب سمجھ کر اس کی پیروی کرتے ہیں؟ ان کو بھی فرقان دی تھی تورات, اب ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن. اور کاہے کو دیا؟ تاکہ اس کی پیروی کرے تو ہم ہدایت پر رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, آخری دو باتیں. گزشتہ سوال کا جواب آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے. گزشتہ نشست میں سوال رکھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے؟ نماز وتر عشاء کی نماز میں ادا کرتے ہیں عام طور پر فرض کے بعد, تو ان
रकतों में जो नमाज वितर की रकतें हैं, कौन सी सूरतों की तिलावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे? आइए जवाब की तरफ चलते हैं। 3 रकत जो हम अदा करते हैं उसकी तफसील इस तरह है। पहली रकत सूरतुल आला, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। दूसरी रकत सूरतुल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून। तीसरी रकत सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। ये 3 सूरतें अल आला, अल काफिरून और अल इखलास नमाज वितर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते थे। नाज़रीन किराम, चलते चलते आज का सवाल नोट कर लीजिएगा। आज का सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते वक्त किन आयात और सूरतों की तिलावत फरमाते थे? रात को सोते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन आयात और सूरतों की तिलावत फरमाते थे? अगले प्रोग्राम इसका जवाब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप तमाम साथियों को भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। नाज़रीन किराम, इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और दुनिया और आखिरत की हम सबको भलाइयाँ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।